بس اتنا زیادہ ہائلائٹ نہیں صحیح ہے وہ زیادہ منہ نہیں کرتا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين المدني المكي طه ياسين مزمل المدثر رحمة للعالمين شفيعنا إن شاء الله محمد مصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. صلوات الله. سب سے پہلے گزارش ہے کہ بعد سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مہدی حسن مرحوم ابن سید عادل علی مرحوم، سید اعظم حسین مرحوم ابن سید مہدی حسن مرحوم، سیدہ زبیدہ خاتون مرحومہ، سیدہ نرگس خاتون مرحومہ بنت سید حیدر حسین، سید عالم حسین مرحوم ابن سید مہدی حسن، سید قرار حسین مرحوم ابن سید عالم حسین مرحوم کے بخش. بسم الله. عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں جناب یحییٰ کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَبَرٌّ بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے والدین کا اطاعت گزار تھا، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں تھا. دیکھیں مومنین حضرات، کسی بھی شخص یا شخصیت کا تعارف بہت ضروری ہے. اگر کسی کا تعارف نہ ہو تو معلوم نہ پڑے کہ وہ شخصیت کس شخصیت کا حامل ہے. آیا وہ سماجی ہے، آیا وہ علمی ہے، آیا وہ کسی اور مذہب کے خدمات میں وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے. تو بہرحال کسی کا تعارف کروانا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو جو تعارف کروا رہا ہے اس کے ذوق پر چیزیں منحصر ہوتی ہیں کہ تعارف کروانے والا کیسے کس کا تعارف کرواتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر بیک وقت کئی صفتیں موجود ہوں تو یہ بیان کرنے والے یا یہ معرف یا جو تعریف کروا رہا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز سے اس کا تعارف کروائے. مثال کے طور پر ایک انسان بیک وقت عالم بھی ہو، بیک وقت شاعر بھی ہو، بیک وقت حکیم بھی ہو، بیک وقت کسی دوسرے عہدے پر فائز ہو، تو کہتے ہیں کہ جو صلوات اللہ محمد
किस चीज़ से उसका तारुफ करवाए। तारुफ करवाने वाला जिस चीज़ को महबूब रखेगा उस चीज़ से तारुफ करवाएगा। अगर कोई शायर किसी का तारुफ करवाएगा तो सबसे पहले कहेगा ये शायर है। अगर कोई हकीम है तो सबसे पहले कहेगा ये हकीम है। कोई आलिम है या खतीब है तो कहेगा ये खतीब है। यानी तारुफ करवाने वाला अपने ज़ौक़ के एतबार से किसी का तारुफ करवाता है। जब किसी के अंदर बैक वक्त कई सिफतें मौजूद हों। अल्लाह ने जब जनाबे यहया का तारुफ करवाया तो यहया नाम है पैगंबर का, यहया नाम है नबी का। अल्लाह चाहता तो जनाबे यहया का तारुफ जनाबे यहया के इल्म के ज़रिए से करा सकता था, जनाबे यहया के तहारत के ज़रिए करवाता, जनाबे यहया के अज़मत के ज़रिए से करवा सकता था, क्योंकि जनाबे यहया नबी का नाम है। और नबी की खासियत ये है कि वो अपने दौर के सबसे आला किरदार का नाम होता है। मगर अल्लाह ने जब जनाबे यहया का तारुफ करवाया तो कहा वो बर्रम बेवालिदैन, वो अपने वालिदैन का अताअत गुज़ार है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह पसंद करता है कि उसके नबी का तारुफ अपने वालिदैन के अताअत के साथ किया जाए। तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह पसंद करता है जब नबी का तारुफ हो तो अपने वालिदैन की अताअत और उसकी नाफरमानी न करने के उन्वान से तारुफ हो। और ये तारुफ करवाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान का तारुफ ना हो तो उसकी शख्सियत का अंदाज़ा ना हो। इसी वजह से कहते हैं कि तारुफ करवाने के दो ज़रिए हैं। तारुफ करवाने का पहला ज़रिया ये है कि इंसान के ज़ाहिरी हैकल से उसका तारुफ करवाया जाए, यानी ज़ाहिरी जो चीज़ें मौजूद हो उससे तारुफ करवाया जाए। मगर जब किसी का तारुफ ज़ाहिरी हैकल सूरत के ज़रिए से करवाया जाता है तो ये तारुफ उतना मुहकम और मुअस्सिर नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी की सूरत से या किसी के ऐसी चीज़ से तारुफ करवाया जाए जो ज़ाहिर हो तो इस ज़ाहिर में बहुत सारे लोग शरीक होते हैं, तो ये इम्तियाज भी करके नहीं आएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें फला शख्स की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, फला शख्स की आंखें नीली हैं, फला शख्स के जुल्फें बहुत अच्छी हैं, तो ये जुल्फों से तारुफ करवाना हो सकता है बहुत सारे लोगों की जुल्फें हो। तवज्जो फरमा रहे हैं। इसमें इंसान शरीक होता है, लिहाजा उसका इम्तियाज निकल कर नहीं आएगा। इसको कहते हैं हमारे इस्तिलाह में ये तारुफ बिल मुशक्किक है, बिल मुतवाती है या बिल मुशक्किक है। यानी ऐसे चीज़ से तारुफ करवाया जाए जिसमें इंसान एक साथ अगर मौजूद हो, सबके बाल अच्छे हो सकते हैं, सबकी आंखें नीली हो सकती है, तो ये तारुफ करवाना उतना मुअस्सिर और मुहकम नहीं होता। तो कहने लगे इंसान का तारुफ आखिर कैसे करवाया जाए जिससे इंसान का इम्तियाज दिखाई दे, इंसान सबसे मुमताज दिखाई दे। तो कहने लगे ज़ाहिरी तारुफ के साथ साथ ज़रूरी ये है कि इंसान की इस ज़ाहिरी सिफत के साथ एक ऐसी बातनी चीज़ का इजाफा किया जाए जो इसको सबसे मुमताज कर दे, सबसे इसे मुमताज कर दे। अगर आप तवज्जो फरमाएं, आज हमारा रसूल आज़म का जो तारुफ करवाया जाता है वो कैसे तारुफ करवाया जाता है? जुल्फें अच्छी थी, उनके चेहरे का ऐसा नक्शा था, पैजामा ऐसा था, ये सारा तारुफ ज़ाहिरी तारुफ है, ये सारा तारुफ ज़ाहिरी तारुफ है। मगर फर्क महसूस कीजिएगा, अगर इंसान चाहे भी रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी तौर पर मुकाबला कर ले, ज़ाहिरी तौर पर ये कह दे रसूल हम जैसा है, तो भी ये मुसलमान रसूल जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, मुसलमानों की खिदमत की, तो अल्लाह ने कभी भी किसी भी इंसान की आंखों की तारीफ नहीं की, किसी के जुल्फों की तारीफ नहीं की, किसी के चेहरे की तारीफ नहीं की। मगर खास रसूल के लिए है, जब रसूल की बात आई तो आंखों की बात आई तो कहा मा लागल बसर, चेहरे की बात आई तो कहा बस शम्स व दुहाहा, जुल्फों की बात है तो कहा बल लैल। यानी रसूल का अगर कोई कहता है ज़ाहिरी तौर पर भी मुकाबला करूंगा, तो भी रसूल के साथ ज़ाहिरी तौर पर भी मुकाबला नहीं कर सकता। मगर कुरान ने जब इस ईमान से रसूल का तारुफ करवाया तो क्या कहा? कुल अना बशरुम मिस्लुकुम,
اے پیغمبر کہہ دیجئے ہم آپ جیسے بشر ہیں۔ تو سب نے اس آیت کے اس ٹکڑے کو پکڑ کر اس ناقص تعریف کو لے کر کہا رسول ہمارے جیسا ہے، جبکہ یہ رسول کا مکمل تعارف نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں تمہارے جیسا ہوں، یہ عجب فلسفہ ہے۔ کہیں رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وہ علی کہتا ہوا نظر آتا ہے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ انسان کے ظرف پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کتنے ظرف کا حامل ہے۔ اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول کہہ دیے کہ تم میرے جیسے ہو، بلکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت پر غور کیجیے۔ قرآن نے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، یہ رسول کا ایک سو انکسار تھا جس میں رسول اللہ نے کہا میں تمہارے جیسا ہوں۔ لیکن اگر یہ مسلمان چاہے اور یہ کہے کہ رسول ہمارے جیسے ہیں تو رسول کا مقابلہ وہ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا ہے، نہ ظاہری شکل و صورت میں نہ خاصیت کے اعتبار سے، کیونکہ رسول اللہ کے اندر کئی خاصیت ہیں۔ ان تمام خاصیت میں ایک خاصیت یہ ہے کہ رسول اللہ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، کسی بھی بڑے مجمع میں کھڑے ہو جائیں، رسول کی خاصیت یہ ہے کہ سب سے نمایاں اور سب سے بلند نظر آئیں گے۔ جبکہ رسول کا قد درمیانہ تھا، مگر اللہ نے رسول کی خاصیت یہ رکھی کہ رسول کا قد ایسا بنایا کہ کتنا بڑا بھی مجمع ہو، رسول کا جو قد رہے گا وہ سب سے نمایاں نظر آئے گا۔ اس کے بعد اگر رسول اللہ کی صفات اور خاصیت اٹھا کر دیکھ لیں تو رسول اللہ کو اللہ نے سایہ نہیں دیا تھا۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں سایہ نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سایہ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ رسول کے سائے پر بھی کسی کا قدم پڑے۔ فرق محسوس کیجئے گا، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اچھے صحابیوں کے پیر بھی رسول کے سائے پر پڑے، اور ایک جگہ رسول خود جھک جاتے ہیں اور علی کو اپنے گوشت میں بلند کر لیتے ہیں۔ فرق محسوس کیجئے۔ اس کے بعد آپ رسول اللہ کی خاصیت کی بات کرتے ہیں تو نہ رسول اللہ کے ظاہری طور پر یہ مسلمان مقابلہ کر سکتا ہے اور رسول جیسا بن سکتا ہے، جبکہ یہ رسول کا تعارف قل انا بشر مثلکم، یہ رسول کا ناقص تعارف ہے۔ پوری رسول کا تعارف یہ ہے قل انا بشر مثلکم، امتیاز یہ ہے کہ یوحى الیہ، ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور جب وحی نازل ہوتی ہے یہ تو امتیاز ہے، سب پر وحی نہیں نازل ہوتی، بس رسول پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب اگر آپ یہاں کہیں گے کہ اگر رسول پر وحی نازل ہوتی ہے تو کیا فرق ہوتا ہے، یعنی رسول عام نبیوں کے برابر ہو گئے تو کم سے کم رسول سب کے برابر ہو گئے؟ کیا فرق یہی ہے کہ رسول کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے مگر رسول کے تمام نبی امتی ہیں، رسول کسی کا امتی نہیں ہے۔ یہاں سے رسول کا فرق محسوس کیجیے، رسول کسی کا امتی ہے، تمام دنیا اور تمام انبیاء رسول اللہ کے امتی ہیں، اور امتی ہونا یہ نبی کے مقابلے میں مفضول حیثیت رکھتا ہے، یہ کم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ نبی ایک مجسم پیکر فضیلت کا نام ہے، اس کے مقابلے میں جو لوگ امتی رہیں گے رسول کے مقابلے میں اپنے نبی کے مقابلے میں کم درجہ رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب تعارف ہوگا تو دو طریقے سے ہوگا، پہلا تعارف کیا ہوگا کہ ظاہری طور پر کروایا جائے، دوسرا تعارف کیا ہے کہ باطنی طور پر تعارف کروایا جائے، اور جب باطنی طور پر تعارف کروایا گیا تو رسول ظاہری طور پر بھی سب سے ممتاز نظر آتے ہیں، باطنی طور پر بھی سب سے ممتاز نظر آتے ہیں، اور یہی تعارف قرآن نے جب جناب یحییٰ کا تعارف کروایا تو کہا کہ میرے یحییٰ کا تعارف یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا اطاعتگزار ہے۔ اللہ اکبر، آپ والدین کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اللہ نے جب جناب یحییٰ کا تعارف کروایا تو کہا کہ وہ اپنے والدین کا اطاعتگزار ہے، وہ اپنے والدین کے سامنے جبار اور عصیہ نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے۔ اگر آپ قرآنی تعلیمات اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات اٹھا کر دیکھ لیں گے
تو قرآن نے اور اہل بیت علیہ السلام نے تعلیمات نے والدین کے سلسلے میں اس قدر خبردار کیا ہے کہ انسان اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اندازہ کر سکتا ہے۔ آپ جناب لقمان جیسے نبی کا نام سنا ہوگا، آپ سورہ لقمان موجود ہے۔ جناب لقمان جب صلی اللہ علیہ وسلم صلوات علی محمد۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں جب جناب لقمان نے اللہ کے دین اور اس کی وحدانیت کا اعلان کیا تو کہا کہ میں کہتا ہوں کہ مانو کہ اللہ ایک ہے، میں کہتا ہوں کہ ایمان کا توحید کا ایمان رکھو، میں کہتا ہوں نماز پڑھو، میں کہتا ہوں روزہ رکھو، میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دو۔ لیکن یہ جناب لقمان جب توحید اور احکام الہیہ کی بات آئی تو جناب لقمان نے اپنی طرف سے نسبت دیا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کو مان لو۔ لیکن جیسے ہی والدین کی بات آئی تو اللہ فرماتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں وصیت کرتا ہوں کہ والدین کے ساتھ احسان۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید میں اللہ نے والدین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے وہاں پر نبی کا ذریعہ نہیں اختیار کیا کہ نبی کے ذریعے سے کہلوایا، بلکہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، میں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اس کے بعد اگر والدین کے لیے احترام اور والدین کے احسان کی بات کرے تو قرآن مجید میں کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ آیات پر غور کریں تو قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں جس میں ایک ساتھ کئی حکمات بیان کیے گئے، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ کی اطاعت زیادہ لازم ہے، پیغمبر کی اطاعت نہیں واجب ہے، پیغمبر کی اطاعت واجب ہے، اولی الامر کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ کہنے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، کہنے لگے کہ اگر ایک ساتھ کئی چیزیں ایک آیت میں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز مہم ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی اہم ہے، زکوٰۃ دینا بھی اہم ہے اور رکوع کرنا یعنی ارکان مخصوصہ بھی بجا لانا اہم ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اہمیت کے حامل بیک وقت، ایسا نہیں ہے کہ یہ کم ہے یہ زیادہ ہے۔ اطیعوا اللہ یعنی اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے اور رسول کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی اطاعت کرے رسول کی اطاعت نہ کرے تو کہنے لگے یہ اللہ کی اطاعت کسی بھی کام آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی اللہ کی اطاعت اگر ہوگی تو رسول اللہ کے اتباع کے ذریعے سے ہوگی، اور اگر رسول اللہ کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو رسول کے جو وصی ہیں ان کی اتباع کرو۔ یہ سلسلہ ہے جو اس حکم کے اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اہمیت کو بیان کرنی ہے اور اولو الامر کی بھی اہمیت کو بیان کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان میں اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ گویا اللہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی انسان اگر عبادت کر لے اور والدین کے اطاعت نہ کرے، والدین کی نافرمانی کرے تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو جائے گا، بلکہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ والدین کے اطاعت اور اس کے
کے فرما برداری کا حکم دے کر انسان پر واضح کیا ہے کہ جیسے میری عبادت تمہارے اوپر واجب ہے ویسے ہی والدین کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ قرآن مجید کی آیت دیکھیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ قرآن مجید اس سے اچھی تعلیم کیا دے گا؟ عظمت والدین کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک پیش آنے کے لیے وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا لیں، من الرحمہ، رحمت کے ساتھ۔ اس سے اچھی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر جو اللہ نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے سامنے تواضع سے پیش آؤ۔ ایک دو چیزیں اصطلاح میں دیکھیے گا، عربی میں ہے، ایک ہے عزت دینا، ایک ہے تواضع انکساری سے پیش آنا۔ عزت دینا کسے کہتے ہیں؟ آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ لیکن تواضع کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح میں ہے کہ تواضع کا مطلب ہے اظہار نقص عن المرتبہ لمن تعظیم بہ، اظہار تنزل کرنا، اظہار نقص کرنا، اپنے کمتری کا اظہار کرنا اس کے سامنے جس کی آپ تعظیم کرنا چاہ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں تواضع، اسے کہتے ہیں انکساری۔ والدین کے سامنے آپ عزت سے بس پیش نہیں آئیے، تواضع کے ساتھ پیش آئیے۔ اب اسی آیت نے ہمیں اس بات کی طرف راغب کیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ شانوں کو سکڑ دینے کا۔ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے، جب وہ پرندے اڑتے ہیں تو اپنے شانوں کو پھیلاتے ہیں، خوب اڑتے ہیں، بلندیاں کا سفر کرتے ہیں، شاہین پروازی انہیں نصیب ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں جیسے وہ زمین پر آنا چاہتے ہیں اپنے پروں کو سکوڑ دیتے ہیں۔ اللہ بالتحقیق نہیں چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ زندگی میں جس قدر چاہو ترقی کرو اور جتنا چاہو اڑو، مگر جیسے اپنے والدین کے سامنے آؤ ان کے سامنے احترام کے ساتھ اپنی کمتری کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت بڑے نیتا ہیں باہر اور والدین کے ساتھ بھی بڑے اکڑ کی پیش آ رہے ہیں۔ آپ کی عزت معاشرے میں ہے لیکن والدین کے سامنے ایک فرما بردار اور مطیع بندہ بن کر کے بیٹھ جانا ہے، یہ قرآنی حکم ہے۔ اور قرآن مجید نے انسان کو بار بار متوجہ کیا ہے کہ انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم، ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت خرچ کرتا ہوں، اتنا خرچ کرتا ہوں اور بہت زیادہ میں خیرات کرتا ہوں، پھر بھی آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں پر خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم پوری دنیا میں جتنا خرچ کر دو، جو تم پیسہ والدین کے لیے خرچ کرتے ہو یہ پیسہ سب سے افضل پیسہ ہے اور سب سے زیادہ مقبول عند اللہ ہے۔ گھر میں والدین کو چھوڑ کر باہر خیرات دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآنی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ انسان حسن سلوک سے پیش آئے۔ اگر انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا ہے، شام یا مصر کا ایک شخص اس نے اپنے والدین سے طے کیا کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے ایک زندگی، ایک عمر تک، مثلا 40 سال تک، آدھی زندگی ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور جب ہم اپنی اس آدھی زندگی کو پوری کر لیں گے تو ہم رسول اللہ کی خدمت میں چلے جائیں گے، رسول اللہ کی خدمت کریں گے۔ اتفاق ہوا والدین میں، اور وہ والدین کو ایک عمر کے بعد چھوڑ کر آ گیا، کیونکہ اتفاق تھا۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کہا کہ ابھی کی زندگی کہاں گزار رہے تھے؟ کہاں تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر رہے تھے۔ تو کہا اب کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ کہ رسول اللہ میں نے اپنے والدین سے اتفاق کیا تھا کہ ہم اپنی زندگی کا آدھا حصہ آپ کی خدمت کریں گے اور زندگی کا بقیہ حصہ رسول اللہ کی خدمت کریں گے۔ سنیں گے عظمت والدین کی خدمت،
اگر انسان چاہتا ہے رسول اللہ کی خدمت کرنا، اگر انسان چاہتا ہے امام حسین کی خدمت کرنا، اگر انسان چاہتا ہے امام زمانہ کی خدمت کرنا، تو سنیں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بتاؤ، جب تم اپنے والدین کو چھوڑ کر آ رہے تھے، تمہارے والدین کی کیفیت کیا تھی؟ کہا کان یبکیان، دونوں کے دونوں رو رہے تھے ہمارے فراق میں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے والدین کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو کہ وہ تمہارے فراق میں گریہ کر رہے تھے، تو ارجع الیہما، تم ان کے پاس پلٹ جاؤ اور ان کی خدمت کرو، گویا ان کی خدمت کرنا میری خدمت کرنے کے برابر۔ انسان اگر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، انسان اگر مذہب کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے والدین کی خدمت کرے، کیونکہ والدین کی خدمت ہی اللہ کی عبادت ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے صاف صاف طور پر کہا ہے ان اشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہاں پر جب عبادت کی بات آئی ہے تو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور جب شکریہ کی بات آئی ہے تو کہا کہ میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارا آپ اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها، جب نعمتوں کا شکریہ محال ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا شکریہ بھی محال ہوگا، کیونکہ ہم نعمت کا شمار نہیں کر سکتے۔ جب نعمت کا شمار محال تو اس کا شکریہ بھی محال۔ جیسے ہمارا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ویسے ہی ہم والدین کی خدمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے جس قدر ممکن ہے۔ آخر انسان اللہ کی نعمتوں کا کیسے شکریہ ادا کرے؟ تو کہنے لگے فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تم ہماری عبادت کرو اور شاکر بندے بن جاؤ۔ یعنی انسان اگر اللہ کی عبادت کرنے لگے تو انسان اللہ کا شاکر بندہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کیا شاکر بندہ بننے کا کی ایک علامت ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے اگر آپ کے پاس دولت دی تو اس دولت کا شکریہ کیا ہے؟ اس دولت سے عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے۔ جب انسان اس دولت کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے اور اس شکریہ کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے اور انسان اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر یہ دولت اس کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے خدایا یہ تمہاری دولت نہیں ہے بلکہ میری دولت ہے۔ پھر اس دولت کو اللہ اپنی دولت قرار دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر اس اگر نعمت سے تم شکریہ ادا کرو گے تو اس نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیسے اضافہ ہوگا؟ دولت کا تو مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اور قرآن مجید نے خود کہا ہے اور احادیثوں میں ہے کہ اگر ایک انسان 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو 10 گنا ملتا ہے۔ ہمارا میچول فنڈ میں ڈالتے ہیں تو کتنا ملتا ہے؟ 6 سال۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ ہمیں 10 گنا دیں، کوئی مدت نہیں ہے 6 سال 5 سال بعد، فوراً دو۔ یعنی اگر فوراً اللہ کے راہ میں تم نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو کوئی وقت کی بانڈنگ نہیں ہے، بلکہ فوراً اللہ کے راہ میں خرچ کیا، فوراً تمہارے کھاتے میں اتنا چلا گیا پیسہ۔ نعمت کا شکریہ ادا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر انسان سمجھتا ہے کہ اس کا جسم اللہ کی نعمت ہے، اس کا وجود اللہ کی نعمت ہے، اس کے پاس اللہ نے ہاتھ دیا، آنکھیں دی، زبان دی، اگر اللہ کی اس وجود کو نعمت سمجھتا ہے تو آخر نعمت کا شکریہ ادا کیسے ہوگا؟ اور اگر شکریہ ادا ہو جائے تو زیادتی کیسے ہوگی؟ اگر انسان اس زبان سے اللہ کی عبادت کرنے لگے، غیبت چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، مومنین کو تکلیف دینا چھوڑ دے، تو اس زبان کو کیا کرے گا؟ اضافہ کر دے گا۔ ہماری ایک زبان تو سمجھی نہیں جاتی ہے، 10 زبان ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تاکہ نہیں، ہم اگر تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے تو زیادتی بمانے عدد نہیں ہے، زیادتی بمانے برکت ہے، یعنی ہم اس میں قوت دیں گے، ہم اس میں برکت دیں گے، اور اس قدر تمہارے اعضاء و
جوارے کو مضبوط کر دیں گے کہ اگر زبان سے کہو گے نہیں کہ دیوار سونے کی ہو جائے، تمہارے سامنے دیوار سونے کی نظر آئے گی۔ پیروں سے اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ پیروں میں اتنی تاثیر عطا کر دے گا، اگر مردے کو ٹھوکر مار دو گے تو مردہ زندہ نظر آئے گا۔ ہاتھوں میں اتنا اثر اللہ دے دے گا کہ وہ خیبر جو 40 لوگوں سے نہیں اکھڑ رہا تھا، 2 انگلیاں لگ جائے تو در خیبر اکھڑ آئے، تو یہ اثر آئے گا۔ تو کہنے لگے یہاں پر شکر کا یہ مطلب ہے برکت آ جانا، طاقت آ جانا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام میں صرف یہ چیزیں تھیں۔ اگر انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو ہمارے علماء کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اس مقام کو حاصل کیا ہے، اور وہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ جناب مقدس اردبیلی سے لے کر کے اور علامہ باقر مجلسی اور دیگر علماء کی اگر آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں تو اپنے والدین کی کس قدر مطیع و فرما بردار تھے۔ یہ اثر، یہ رتبہ، یہ منصب کہاں سے ملا؟ یہ والدین کی اطاعت کے بعد ملا ہے۔ خبردار والدین کی اطاعت سے انسان غافل نہ ہو، کیونکہ اگر انسان والدین کی اطاعت سے غافل ہو گیا تو گویا اس نے قرآن حکم کو نہ مانا۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ والدین کا حکم کیسے مانا جاتا ہے۔ جناب عقیل ہو یا جناب امیر المومنین ہو، جناب ابو طالب کے 4 فرزند جنہیں ابھی ہوش بھی نہیں کہ رسول کو کیسے بچانا ہے، اگر ایک باپ کہہ دے کہ رسول کے بستر پر سو جانا ہے تو باپ کی اطاعت میں بستر پر سو جانا ہے۔ تو پھر تاریخ شاہد ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے مناسب عطا کیے، اور انسان غور کرے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی خود حیات طیبہ، امیر المومنین نے جناب ابو طالب کی کس قدر فرما برداری، کس قدر اطاعت کی۔ اگر ہم اس پر غور کر لیں تو انسان اپنے آپ کو امیر المومنین سے بلند کون ہے؟ روایات ملتا ہے کہ امیر المومنین فرما بردار جناب رسول اللہ اپنے والدین کہ نہیں تو جنہوں نے ان کی پرورش کی ان کے فرما بردار نظر آتے ہیں۔ اور یہ پوری تاریخ ہے ہمارے ائمہ کی، امام حسین علیہ السلام سے لے کر کے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والدین کی ایسے اطاعت کی۔ کربلا کا میدان اسی داستان کی گواہ ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیے گا، اگر انسان چاہتا ہے کہ کوئی شرف حاصل کرنا تو والدین کی اطاعت کرے، والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ میں نے بیچ میں ایک چیز بیان کی تھی، وقفت لہما جناح الذل من الرحم، کہ اپنے والدین کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، چھپ کے پیش آؤ، اور اس کے بعد کیا وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ قرآن مجید میں 2 مقام پر اخفاض الجناح کا حکم ہے، یعنی اخفاض الجناح مطلب یعنی اپنے شانوں کو جھکا دینے کا 2 مقام۔ ایک مقام والدین کے سامنے ہے، اور دوسرا مقام اللہ نے جناب رسول اللہ سے کہا ہے وقفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، تم اپنے شانوں کو جھکا دو ان کے سامنے جو تمہاری پیروی کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے اولاد کو حکم دیا کہ والدین کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دو، رسول اللہ نے ان کے سامنے حکم دیا اپنے شانوں کو جھکانے کا جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ نے کسی کے سامنے سر اپنے شانوں کو نہیں جھکایا، جھکایا ہے تو 2 مقام پر، یا تو علی کے لیے یا تو حسنین کے لیے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی اتباع کی، انہوں نے رسول اللہ کو مانا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اتباع کریں اور رسول اللہ کو مان لیں، ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے فرامین کو مانیں۔ اور امیر المومنین نے اس چیز کو کیا ہے، رسول اللہ کی اتباع کی ہے۔ اب کیوں نہ اتباع کریں؟ کیونکہ امیر المومنین ہی رسول اللہ کے بعد بلا فصل خلیفۃ المسلمین، کیونکہ امیر المومنین وہ تمام صفات پائے جاتے ہیں جو ایک خلیفہ وقت کے لیے ہونا چاہیے، خلیفہ رسول کے لیے ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علم سب سے بڑی خلیفہ کے لیے ضروری ہے، وصی رسول کے لیے ضروری ہے۔ علم، اگر علم نہیں ہے انسان کے پاس تو خلیفہ نہیں بن سکتا ہے۔
آپ 10 پروپیگنڈا کر لیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن اگر آپ ممبر پر بیٹھیں گے تو آپ کی پلئی کھل جائے گی کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ لہذا اگر لوبیا بنا کر کے اور عالم بننا اور ہے، لیکن ممبر سے دعویٰ کرنا اور ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے معروف ہے۔ جناب ایک بات اور عرض کر دوں، جناب سلمان فارسی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ بعض روایت ملتا ہے کہ صرف امیر المومنین کی خدمت میں نہیں بلکہ جتنے بھی معصوم کی انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے سب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے مجھے اپنی فضیلت کی کوئی حدیث سنائیے۔ ائمہ کہتے تھے کیا وجہ ہے، تم فضیلت کی حدیث کیوں سننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم اس فضیلت کی حدیث کو سن کر کے شیعوں میں بیان کریں گے تاکہ شیعہ خوش ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، فضیلت کی حدیث پڑھنا اور فضیلت بیان کرنا، فضائل والی مجلس پڑھنا، یہ سنت جناب سلمان محمدی ہے۔ اللہ کے فضائل کی مجلس پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جیسے فضائل بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں لہذا ہم ایسی مجلس پڑھ لیتے ہیں۔ جو فضائل کی مجلس پڑھ لیتا ہے اس کو فضائل کی مجلس پڑھنے دیجیے، کیونکہ فضائل امیر المومنین علیہ السلام پڑھنا یہ انسان کے فضیلت کی بات ہے۔ فضیلت امیر المومنین علیہ السلام انسان اگر بیان کرے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں الانسان و اعداء ما جہل، انسان اس چیز کا دشمن ہے جس چیز کو نہیں جانتا ہے۔ یعنی اگر ہم معرفت امیر المومنین نہیں رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے فضیلت بیان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بری بات ہے، زیادہ فضائل والی مجلس نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہم جاہل ہیں، اس وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے کہ انسان اتنی فضیلت کی کیوں مجلس پڑھ رہا ہے۔ اور سنت جناب سلمان ہے، اگر کوئی خطیب کوئی ذاکر مجلس پڑھتا ہے اور فضائل امیر المومنین صرف سناتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک کام ہے، فضیلت کی مجلس پڑھ رہا ہے، وہ سلمان کی سنت پر عمل کر رہا ہے، کیا مشکل ہے؟ اسی طریقے سے جناب سلمان فارسی سے روایت ہے، یہ بات آگے ضمن تو میں نے عرض کر دیا۔ جناب سلمان فارسی نے 5 زمانوں کے لوگوں کو لے کر کے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک بلقیس کا تھا، ایک آذری تھا، ایک فارسی تھا اور ایک روم کا تھا اور ایک عربی تھا۔ 5 لوگوں کو لے کر جناب سلمان فارسی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جناب سلمان فارسی نے سوال کیا، ان لوگوں نے باہر طے کیا کہ فلاں سوال ہم کریں گے، تو جناب سلمان نے کہا کیونکہ ہم نے آپ کے اوپر استقبال کیا لہذا ہم امیر المومنین سے ہم محو کلام ہو گئے اور امیر المومنین سے سوال کریں۔ داخل ہوئے، سلام کے بعد جناب سلمان نے سوال کیا، جناب امیر المومنین نے اس سلام کے جواب کے بعد ان کے تمام سوال کا جواب دیا۔ جب سلام و کلام کے بعد سوال ہو گیا سب باہر نکلنے لگے۔ اب جناب سلمان نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، آپ لوگ اندر بیٹھے تھے، آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، مولا نے میری زبان میں گفتگو کی ہے لہذا ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ روم والے نے کہا کیسے گفتگو کر رہے ہیں، مولا نے تو میری زبان میں گفتگو کی ہے، ہم نے ساری چیزیں سمجھ لی۔ یہ سننا تھا آذری نے کہا کیسے گفتگو کر رہے ہو، مولا نے تو آذری زبان میں گفتگو کی ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ فارسی والے نے کہا مولا نے فارسی میں گفتگو کی ہے، عربی والے نے کہا مولا نے عربی میں گفتگو کی ہے۔ آج کا شیعہ اس بات پر اشکال نہیں کرے گا، کیونکہ کم سے کم آج ہم لوگ تو اس بات کے قائل ہیں نا کہ اگر ایک انسان کسی بھی زبان میں بولے، اگر کان میں ایک ٹرانسلیٹر لگا ہوا ہے تو آپ جس زبان کے مالک ہے ٹرانسلیٹ ہو کر آپ کے کان میں پہنچے گا۔ وہ لوگ مولا کے پاس پہنچے، کہ مولا ہم میں اختلاف ہو گئے ایک بات کو لے کر۔ کیا اختلاف ہے؟ کہا کہ آپ نے کس زبان میں گفتگو کی؟ مولا نے کہا کہ میری زبان عربی ہے، میں نے عربی میں گفتگو کی ہے۔ تو کہا کہ نہیں آپ نے فارسی میں گفتگو کی، آپ نے عربی میں گفتگو کی۔ کہا کہ تمہارے میں اور ہمارے میں فرق یہی ہے کہ تم لوگوں کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہو، ہم تمہارے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، تم جس زبان کے مالک تھے ٹرانسلیٹ ہو کر تمہارے کان میں وہ آواز گئی۔ یہ میرا معجزہ ہے، کچھ تو فرق رہنا چاہیے علی میں اور غیر علی میں، کچھ تو فرق رہنا چاہیے علی اور غیر علی میں۔ اب اس زمانے میں تو شک نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی شک کر سکتا ہے، ایک کا
ٹرانسلیٹر رہتا ہے کان میں، ہندی میں بولنے والا آدمی اقوام متحدہ میں، عربی میں بھی لوگ سمجھتے ہیں، فارسی میں بھی لوگ سمجھتے ہیں، اور دیگر زبان میں بھی سمجھتے ہیں۔ آج 1400 حدیث کے بعد اتنا ضرور ہو گیا کہ اگر ایک انسان ایک گفتگو کرے تو کئی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے۔ تو مولا اگر گفتگو کرے تو انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم معرفت رکھتے ہیں نہیں اور اعتراض زیادہ کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی معرفت اہل بیت علیہ السلام کے تئیں بڑھائے اور اس محبت میں شدت پیدا کرے، تاکہ اگر اس محبت میں انسان کی شدت ہے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام میں شدت ہے، تب انسان اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، کیونکہ ولایت امیر المومنین ہی تمام اعمال کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے اور ان کے دشمنوں سے براءت نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا یہ بہت آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اچھا بہت چاہنے والے ہیں، مگر کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کو بھی بہت چاہتے ہیں۔ کہا یہ کانا ہے، یعنی کہ ایک آنکھ والا ہے۔ کہا کہ اس کے دل میں ہماری نہیں محبت ہو سکتی ہے جس کے دل میں ہمارے دشمنوں کی محبت ہے۔ کیوں؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو اہل بیت علیہ السلام پر ایسا ظلم ہوا ہے کہ رہتی دنیا تک کسی پر ظلم نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا بڑی سرسری طور پر گزر جاتے ہیں کہ کیا ہوا جو ہوا ہوا۔ یاد رکھیے گا 1400 سال پہلے کے واقعے پر آپ کا موقف آپ کے عقیدے کی گواہ ہے۔ 1400 سال پہلے ہوا تھا ٹھیک ہے، مگر آپ کا یہ موقف آپ کے عقیدے کی گواہ ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام پر کم ظلم ہوئے۔ وہ زہرا جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، اس زہرا کے لیے جس کے لیے رسول اللہ خود فرماتے ہیں رضی اللہ برضا الفاطمہ، فاطمہ کی رضا کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی۔ جناب فاطمہ زہرا پر کیا ظلم ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا فاطمہ زہرا کس قدر رحم دل تھی۔ اگر کوئی سائل گھر پر آ جاتا ہے تو ان کے فرزندان روزے سے رہتے ہیں، سامنے کا خوان دے دیتے ہیں۔ آخر سیدہ زہرا پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی کہ جب تک زندگی گزارا ہے اور جب تک نماز پڑھی ہے، نماز میں ان دونوں کے لیے بد دعا کیا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ سیدہ زہرا کریم تھی، رحیم تھی، بڑے مشفق علی الامہ تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جناب زہرا اپنے دشمنوں سے اس قدر ناراض تھے؟ کسی بھی شریف خاتون کے لیے کافی ہے کہ اس کے دروازے پر آ کر اس کے شوہر کے ساتھ تمیزی کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا؟ رسول اللہ کو ابھی مرے زیادہ دن نہیں گزرا، امت آگ اور لکڑی لے کر کھڑی ہو گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہی درمیان کچھ مشکک اور مقصر حضرات کہتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں کہ علی کے رہتے ہوئے زہرا در پر آ جائے، دروازے پر آ جائے۔ کہتے ہیں لوگ، یاد رکھیے گا زہرا کا دروازے پر آنا زہرا کی مجبوری نہیں تھی، بلکہ امت کی غیریت اور حمیت کو جگانا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر علی سے دشمنی ہے تو زہرا سے کیسے دشمنی؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، رسول کی اس حدیث کو فراموش کر گئے۔ لیکن اللہ اکبر، روایت میں ملتا ہے تقریباً 50 سے زیادہ لوگ اس گھر پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے جس گھر پر رسول اللہ روز آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ جناب سلمان کے لیے ملتا ہے کہ جناب سلمان اس گھر کے باہر آ کے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا سلمان یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں یہ گھر کتنا فضیلت والا گھر ہے۔ جناب سلمان جناب زہرا کے ساتھ کیا میں کیا بیان کروں؟ بس تاریخ کے صفحات پر ایک واقعہ ملتا ہے امام حسن علیہ السلام کے متعلق کہ امام حسن علیہ السلام مدینے میں رہے، لیکن جب بھی مدینے کے ایک محلے سے گزرتے امام حسن وہاں سے الگ ہو جاتے اور دوسرا راستہ اختیار کر لیتے۔ اللہ اکبر، خدا نہ کرے
کسی بیٹے کو وہ منظر دیکھا ہے جو حسن نے مدینے میں منظر دیکھا ہے۔ میں نے کہا مدینے میں ساری مصیبتیں جملتاً تھی، لیکن کربلا میں ساری مصیبتیں تفصیل کے ساتھ تھی۔ مدینے میں ماں کے سامنے بیٹے کو مارا گیا، لیکن کربلا میں باپ کے سامنے بیٹی کو مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن سے ایک صحابی نے پوچھا ہاتھوں کو جوڑ کر، مولا کیا وجہ ہے آپ مدینہ کے ہر گلی کوچے ہر محلے سے گزرتے ہیں، مگر جیسے آپ اس گلی سے گزرتے ہیں، اس محلے سے گزرتے ہیں، آپ اپنے راستے سے کو کاٹ دیتے ہیں، اس راستے کو پورا نہیں کرتے۔ امام نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، اس محلے میں وہ ملعون رہتا ہے کہ وہ جب ہمارے گھر میں داخل ہوا اور میری والدہ نے اس کا راستہ روکا تو اس نے میری ماں کے منہ پر ایک ایسا تماچا مارا کہ میری ماں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اے میرے صحابی، جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں میرے آنکھوں کے سامنے میری ماں کا زخمی چہرہ آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ روایت میں ملتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پر کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں ہم علی کو نہیں جانے دیں گے، مگر دشمنان نے کہا ہم علی کو لیے بغیر اس گھر سے نہیں نکلیں گے۔ آپ نے یہی تو سنا ہوگا زہرا کی شہادت ہو گئی، مگر اتنا ضرور ملتا ہے زہرا کی کوئی معین تاریخ نہیں ملتی کہ سیدہ زہرا کی کب شہادت ہوئی۔ کوئی کہتا ہے 40 دن بعد، کوئی کہتا ہے 75 دن بعد، کوئی کہتا ہے 90 دن بعد، مگر میرا دل کہتا ہے اللہ کرے زہرا رسول کے بعد زیادہ دن تک نہ زندہ رہی ہو، کیونکہ عام حالت میں زندگی گزارنا اور ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 90 دن گزارنا زہرا کے لیے بڑی مصیبت تھی۔ اجرکم اللہ۔ روایت ملتا ہے زہرا نے دروازے کو گھیر لیا، کہا میں اپنی علی کو نہیں جانے دوں گی۔ ملعون نے کہا گھر میں آگ لگا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ در زہرا میں آگ لگا دیا گیا، زہرا کا دروازہ جلنے لگا۔ فاطمہ نے رسول کی بیٹی نے اب جیسے ہی دروازے کو روکنا چاہا، ملعون نے بے حرمتی کی، دروازے پر زوردار پیر مارا، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر سیدہ کے کلیجے پر لگا۔ ایک میخ آ کر زہرا کے پہلو میں لگ گئے۔ زہرا نے آواز دی اے فضا دیکھو ہمارے محسن کی تو خیر ہے۔ اجرکم اللہ۔ روایت ملتا ہے ملعون نے دروازے کو دھکا دیا، زہرا زمین پر گر گئی۔ میں کیسے بیان کروں، زہرا زمین کے اوپر ہے، اس کے اوپر ایک دروازہ ہے جو جل رہا ہے۔ تقریباً 50 سے زیادہ لوگ دندناتے ہوئے در زہرا میں سے ہوتے ہوئے خانہ زہرا میں داخل ہوئے۔ علی کے گلے میں ریسمان ظلم باندھا، علی کو کھینچتے ہوئے گھر کے باہر لے گئے۔ اجرکم اللہ۔ روایت سے ملتا ہے کہ جناب زہرا کو جیسے ہی افاقہ ہوا کھڑی ہوئی اور کہا فضا یہ بتاؤ کہ علی کو کہاں لے کر گئے، ابو الحسن کہاں ہے؟ تو کہا کہ ابو الحسن کو دشمن قید کر کے لے گئے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب زہرا نے اپنے غم کو بھول گئی، اپنی شکستہ پہلو کو بھول گئی، ابا کو سنبھالا، پوری طریقے سے پردہ کیا اور دوڑتے ہوئے جناب امیر کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا ملعون علی کو ایسے نہ لے جاؤ، اگر علی کو چاہتے ہو تو بڑی عزت کے ساتھ لے جاؤ۔ اتنا سننا تھا ملعون نے اپنے غلام سے کہا کیا دیکھ رہا ہے، زہرا کو علی سے الگ کرو۔ ملعون نے تلوار کے پچھلے حصے سے ایسا وار کیا کہ زہرا کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ پھر زہرا نے زندگی بھر اس ہاتھ کا استعمال نہ کیا۔ مجھے پتا نہیں زہرا
سبحان اللہ، خدا نہ کرے کسی کو ایسا غم دے جو علی نے غم نصیب ہوا، جو علی نے غم کو دیکھا ہے۔ روایت میں ملتا ہے امیر المومنین علیہ السلام جناب زہرا کی شہادت کے بعد جب غسل و کفن دینے لگے، اب غسل دیتے دیتے ایک چیخ ماری، جیسے ہی چیخ ماری سلمان نے بعد میں پوچھا مولا کیا وجہ ہے کہ آپ تو صابر ہیں، آپ نے کسی بھی میدان میں اس قدر کرب اور اس قدر اذیت کا اظہار نہیں کیا، آخر وہ کون سی وجہ تھی جہاں پر آپ کی چیخ نکل آئی؟ علی نے کہا سلمان کیا بتاؤ، زہرا زندگی گزار گئی مگر زہرا نے کبھی بھی اپنے شکستہ پہلو کا گلہ نہ کیا۔ اے سلمان، جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ زہرا کے شکستہ پہلو پر پڑا، بے ساختہ چیخ نکل پڑی۔ اے سلمان ذرا بتا اب رسول کو شکستہ پہلو کے ساتھ زہرا کیسے حوالے کروں گا؟ اے سلمان، علی رسول سے بہت شرمندہ ہے کہ زہرا کی حفاظت نہ کر سکا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا رب الحسین الحسین اشفِ صدر الحسین بذکر الحجہ، یا رب الحسین الحسین اشفِ صدر الحسین بذکر الحجہ، یا رب الحسین الحسین اشفِ صدر الحسین بذکر الحجہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد وال محمد کی عظمت و طہارت کا، عزت و آبرو کا، یا اللہ سیدہ زہرا کا واسطہ، ان کی فضیلتوں کا واسطہ، ان کی مقدس شخصیت کا واسطہ، ان کے کرامات و فضائل کا واسطہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین گناہوں کو بخش دے، ہمارے عز و قربا احباب گناہوں کو بخش دے، یا اللہ جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، یا اللہ سیدہ زہرا کے وسیلے ان کی گناہوں کو بخش دے، درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہم پریشان حال ہے پریشانی کو دور کر دے، مقروض ہے قرضوں کو عطا کر دے، بیمار ہے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، یا اللہ جو لوگ بے اولاد ان کی اولاد نکیلات دے، یا اللہ بہترین دعا یہ ہے کہ جناب زہرا کا بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کو اعوان انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک وابیک، السلام علیکم علی امک واقیک، السلام علیکم علی الائمۃ من بنیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مولانا الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس سموس، السلام علیکم یا المطف نوازتوس، السلام علیکم یا موقع شخصیت زوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابوالحسن نجیب نے موسر رضا، روحی و جسمی لگت فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدی یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان،
السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔